अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाज़िर खिदमत है निगाह राहील का नावल दीबाचा, एपिसोड 6, सीक्रेट बेस ऑफ आर्मी, इस्तांबुल, तुर्किया। ये मंजर फ़ौज के उस खुफिया अड्डे का था जो ख़ास तौर पर बुर्राक़ को दिया गया था। उसे कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिया गया था। सूरज की आंखों को चुंधिया देने वाली किरणें दीवारों पर फैली खिड़कियों से गुजरकर सीधा उसके चेहरे पर आकर गिरती और उसकी नीली आंखों में मौजूद चमक को मज़ीद रोशन करती। दोनों अतराफ में फ़ौजियों की एक नज़्म ज़ब्त पर हामिल कतारें खड़ी थीं। मरकज़ में फ़ासला था। वो फ़ौजी वर्दी में मलबूस मरकज़ में खड़ा था। एक कतार की शुरुआत में अहमद खड़ा था और दूसरी कतार की शुरुआत में एलदार। फ़ौजी वर्दी में बुराक यामान मज़ीद रोबो दबदबे से भरपूर शख्सियत में ढल जाता। ये वर्दी उस पर खूब सचती। तो मेरे बहादुर सिपाहियों, वो भारी कदम चलता हुआ एकदम बुलंद आवाज़ में बोला। सब सिपाही मज़ीद चौकन्ना और संजीदा हुए। तुम सब ये तो जानते हो कि हमारा दुश्मन कौन है। वो कह रहा था तो उसकी आवाज़ में एक जुनून था जो वहाँ मौजूद बाकी सिपाहियों के दिलों में भी वतन अजीज़ के लिए मर मिट जाने की आग को मज़ीद भड़काता। वो जो कोई भी है, कोई तूफ़ान नहीं जो सब कुछ तबाह करके हाथ ना आ सके। उसने गर्दन ऊंची करते हुए मज़ीद बुलंद आवाज़ में कहा। बाकी सिपाहियों की आंखों में भी एक ख़ास चमक उमड़ आई। यहाँ उस वक्त सिर्फ बुर्राक़ के अल्फाज और उसके भारी कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। हो सकता है वो हमारे बहुत करीब हो। वो कहते कहते रुका और एक शक्किया सी नज़र सब फौजियों पर डाली। या उसका कोई मुखबर हमारे दरमियान मौजूद हो, उसने मज़ीद कहा। सब सिपाहियों के दिलों में कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए शक की लहरें उभरीं। ये भी हो सकता है कि, उसने कहते हुए गहरी सांस ली। कमरे में दीवारों पर हर जानिब मॉनिटर्स, मुख्तलिफ नक्शे, चार्ट्स और दीगर अफराद की तस्वीर लटकी थीं, जिनमें से कुछ के ऊपर सुर्ख स्याही से क्रॉस बना हुआ था और कुछ पर क्रॉस ना होने का मतलब ये था कि उन पर एक क्रॉस लगाने की तैयारी की जा रही थी। उन तस्वीर में एक तस्वीर बुर्राक़ यामान की थी। उसकी तस्वीर पर क्रॉस नहीं लगा था, लेकिन उस तस्वीर का यहाँ होने का मतलब ये था कि उस पर भी क्रॉस लगाने की तैयारी ज़ोरों शोर से की जा रही थी। जिस दिन वो मुझे इस नाम से जानेगा जिससे वो मुझे जानता है, वो उसकी तस्वीर को तीखी निगाहों से देखते हुए कह रहा था, वो दिन उसकी ज़िंदगी में एक भयानक तूफ़ान ले आएगा। उसने एक हाथ की मुट्ठी भींच कर कहा तो साथ खड़े एरन ने भी बुर्राक़ यामान की तस्वीर को घूरा। और मुझे वो खुद नहीं जान पाएगा। मैं उसे खुद अपने बारे में बताऊंगा, मगर अभी नहीं। उसने कहा तो उसकी आंखों में एक वीरानगी सी छाई थी। वो ज़ेरे लब माना ख़ेज़ अंदाज में मुस्कुराया। मरात, तुम तो वाकई मास्टर माइंड हो। उसके मज़ीद कुछ कहे बग़ैर एरन ने कहा। वो जानता था कि उसकी बात का क्या मतलब था। ये भी हो सकता है कि वो अपना नाम तब्दील करके हमारे दरमियान मौजूद हो। बुर्राक़ ने अपनी बात मुकम्मल की और एक निगाह दोनों कतारों में खड़े फ़ौजियों पर दोहराई। सब चेहरे से संजीदा और पुरअज़्म मालूम होते थे, लेकिन एक फ़ौजी के तासुरात उसे खटके। अहमद चेहरे से कुछ परेशान मालूम हो रहा था। वो न जाने क्यों घबरा गया था। इस्तांबुल को शाम के सुरमई, नारंगी और गुलाबी रंगों ने घेर लिया था। सूरज गुरूब हो रहा था। परिंदे अपने आशियानों को लौट रहे थे। वो खुफिया फ़ौजी अड्डे से भारी कदम चलता बाहर को आ रहा था। एक सरसरी सी निगाह इर्द गिर्द दोहराई और फिर सीधा अपनी कार की जानिब बढ़ा। कार का दरवाज़ा खोलते ही उसके कानों में किसी की आवाज़ पहुंची। उसने दरवाज़ा बंद किया और मुड़कर देखा। कुछ ही फासले पर एक दरख्त के नीचे उसे अहमद खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो उसकी जानिब बढ़ा। वो जब उस तक पहुंचा तो लम्हे भर के लिए वो शॉक्ड रह गया। वो सिगरेट पी रहा था और साथ साथ फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। अहमद को उसकी मौजूदगी का एहसास ना हुआ। हाँ, मैं आपको सारी इत्तला, उसने फ़ोन पर किसी से कहते हुए एक सरसरी सी निगाह दोहराई तो बुर्राक़ को अपने साथ देखकर वो जहाँ था वहीं रुक गया। उसके अल्फाज मुंह में ही रह गए। उसने फ़ौरन फ़ोन बंद कर डाला। वो चंद लम्हे बुर्राक़ को देखने लगा। उसके चेहरे पर बहुत से तासुरात थे।
حیرانی، بے چینی، بے یقینی اور خوف۔ احمد، تم نے کب سے سگریٹ پینا شروع کیا؟ احمد کی جانب سے جب کچھ نہ کہا گیا تو اس نے پوچھا۔ وہ بس کچھ دن پہلے ہی۔ اس کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اچھا، کس سے بات کر رہے تھے؟ سوال فوراً پوچھا گیا۔ اس نے لمحے بھر کے لیے کچھ سوچا۔ کسی سے نہیں، وہ بس آنے پوچھ رہی تھی کہ میں گھر کب تک آؤں گا۔ اس نے جیسے الفاظ ڈھونڈتے ہوئے کہا۔ کیوں، خیریت ہے؟ سوال پھر فوراً پوچھا گیا۔ ان کی طبیعت تھوڑی خراب ہے شاید۔ اس نے اب کی بار براق سے نظریں چرا کر فون کی اسکرین کو دیکھتے ہوئے کہا جو اب روشن نہیں تھی۔ اوہ، اللہ انہیں جلد صحت یاب کرے۔ تم گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ احمد کی سانسیں یکدم رک سی گئیں۔ وہ اس سے اس سوال کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایلدار کہاں ہے؟ اس نے اب کی بار بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ ایلدار؟ براق نے فوجی اڈے کے داخلی دروازے کی جانب نگاہ دوڑائی۔ وہ دیکھو، آ گیا ایلدار۔ اس نے کہہ کر ایک نظر احمد کو دیکھا اور پھر دھیرے سے نفی میں سر ہلا کر زیر لب مسکرایا، یوں جیسے اس کا تمسخر اڑا رہا ہو۔ احمد نے نظریں جھکا لیں۔ وہ کچھ دیر پہلے جیمرے خاتون کے ساتھ باورچی خانے میں تھی اور اب وہ اپنے کمرے میں واپس آئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس کا جو پہلا کام تھا اس نے وہی کیا۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا۔ اس کی اسکرین روشن تھی۔ ایک ٹیکسٹ موبائل کی روشن اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ اس نے وہ ٹیکسٹ پڑھا اور پھر ٹیکسٹ بھیجنے والے کا نام بھی اس نے دوبارہ پڑھا۔ میرائے، آئی ایم کمنگ۔ یہ ٹیکسٹ نینا احسن کی طرف سے اسے بھیجا گیا تھا۔ اس کا منہ خوشی اور حیرانی کے عالم میں کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے اسے خوش دلی سے آئی ایم ویٹنگ کا جواب سینڈ کرنے کے بعد اپنی انگلی میں پہنی اس انگوٹھی کو دیکھا جو اسے ایلدار نے دی تھی۔ پھر اس نے نینا کے ٹیکسٹ کو دوبارہ دیکھا اور زیر لب مسکرائی۔ وہ حیران تھی۔ کس طرح اسے وہ سب مل رہا تھا جو وہ چاہتی تھی، ایک اچھا ہمسفر اور ایک اچھی دوست۔ لاہور، پاکستان۔ آفتاب کی کرنیں کھڑکیوں سے گزر کر باورچی خانے میں پھیل چکی تھیں۔ یہ منظر باورچی خانے کا تھا جہاں وہ اور 3-4 اور ملازم موجود تھے۔ جلدی مکمل کرو سب اپنا کام، میکائل صاحب آتے ہی ہوں گے۔ عنایا بی بی انہیں حکم دیتے ہوئے خود بھی ساتھ ساتھ سبزیاں کاٹ رہی تھیں۔ میکائل اسلام آباد سے انٹرویو دینے کے بعد اب واپس آ رہا تھا۔ حالانکہ انٹرویو تو کچھ دن پہلے ہوا تھا، مگر اسے اسلام آباد میں مزید کچھ اور کام بھی تھے۔ باورچی خانے میں ارم داخل ہوئی۔ عنایا بی بی نے ایک نظر ارم کو دیکھا اور پھر دوبارہ سبزیاں کاٹنا شروع ہو گئیں۔ ارم ان کی جانب تیز قدموں کے ساتھ بڑھی۔ عنایا بی بی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے بے چینی کے عالم میں کہا تو انہوں نے اس کی بات کو زیادہ اہمیت نہ دی اور ساتھ ساتھ سبزیاں کاٹتی رہیں۔ کہو، مگر جلدی، کیونکہ مجھے بہت کام ہے، وہ معمولی سے انداز میں کہہ رہی تھیں۔ آپ کو مجھے بیگم صاحبہ کے بارے میں بتانا ہی ہوگا۔ وہ یکدم ہکا بکا رہ گئیں۔ انہوں نے سبزیاں کاٹنا چھوڑیں اور ایک نظر اسے دیکھا جو ان کے الفاظ سننے کی منتظر تھی۔ تم پھر شروع ہو گئیں، یہاں سے چلی جاؤ، انہوں نے گھبراہٹ کا شکار ہو کر اس سے کہا۔ کیا میکائل صاحب نے بیگم صاحبہ کو مارا تھا؟ اس نے دھیمے سے انداز میں سرگوشی کرنے والے انداز میں کہا۔ عنایا بی بی کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ انہوں نے عجیب پریشان کن اور گھبراہٹ سے بھرپور کیفیت کے ساتھ ارم کو دیکھا۔ خاموش ہو جاؤ، کسی نے سن لیا تو؟ انہوں نے آہستہ آواز میں اسے کہا اور پھر رکیں۔ اگر آپ نہیں بتائیں گی تو میں بار بار پوچھوں گی، اس نے اب کی بار ضد کی۔ عنایا بی بی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لیونگ روم میں لے گئیں جہاں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا اور اسے دیکھا۔ ان کی نظروں میں بہت کچھ تھا، غصہ، خوف، رنج۔ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اپنے آپ کو اور مجھے مصیبت میں ڈالو گی؟ انہوں نے بے چینی اور خوف کے عالم میں اس سے کہا، جیسے اسے کسی خطرے سے ڈرا رہی ہوں۔ پلیز مجھے بتائیے۔ اف، انہوں نے افسردگی سے سر جھٹکا۔ انہیں اس وقت اس بات کا شدت سے افسوس ہو رہا تھا کہ آخر اس وقت وہ اپنی زبان پر قابو کیوں نہیں رکھ سکیں، کیوں انہوں نے ارم کو بیگم صاحبہ اور میکائل ملک کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے کیا؟ اس نے التجائیہ لہجے میں کہا۔
انہوں نے پھر ایک گہری سانس لی اور ارد گرد نگاہ دہرائی، دروازہ دھیرے سے بند کیا اور اس کی جانب بڑھیں۔ اچھا تو سنو، انہوں نے اس کے اصرار کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا اور پھر اسے بتانا شروع کیا۔ وہ تجسس کے ساتھ ان کی بات سننے لگی۔ میکائل صاحب ماریہ بیگم کو بہت چاہتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی نمی ابھری اور پھر انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ باب نمبر 3، وہ میرا محسن۔ منافقت کے لیے ایک ضرب المثل ہے، برائی نہ دیکھو، برائی نہ سنو، برائی نہ بولو۔ جب شیطانی کجروی بند دروازوں کے پیچھے چھپ جائے جو چار دیواری کے اندر موجود ہے، گناہ کیا ہے اور کیا نہیں ادراک کی نظر میں ہے، لیکن دکھاوے کے اندر گناہ گاری اور دھوکہ دہی خاموشی میں بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ پھر بھی وہ عذاب میں مبتلا ہیں۔ جب بے گناہی ختم ہو جاتی ہے، زبانیں گھبراہٹ سے بزدل ہوں، جو نتیجے میں ہونے والے تشدد سے ڈریں، روزمرہ کے خیالات متزلزل جو ہمارے درمیان چلتے ہیں، بدسلوکی، ٹوٹا ہوا بھولا ہوا گمراہ لفٹوں کی طرح اوپر نیچے، جب تک آپ غلط بٹن نہیں دبائیں گے پھر تمام مسافروں کو انکار کر دیا جاتا ہے۔ خاموش گناہوں میں برائی، شرمساری جن کے دلوں پر پٹیاں بندھی ہیں، آہستہ آہستہ بڑھاپا پتھر میں جیسا کہ افسوسناک جبر جیت جاتا ہے۔ وہ چہرے جو میں نے دیکھے ہیں اپنے گھروں میں اجنبی ہیں۔ معاشرے میں رہنے کے لیے جدوجہد کرنا ایک مسترد شدہ اور مایوس ترجیح۔ ہم سب پھلتے پھولتے ہری بھری چراگاہوں کی تلاش میں ہیں، ایک ایسی جگہ جو کچھ بھی نہیں تھی۔ کچھ پہلے سے زیادہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہر جال دوسرے جال کی طرف لے جاتا ہے۔ دکھ سہنے کا ایک فن ہے۔ اندھیرے میں تم امید نہیں دیکھ سکتے۔ چپکے چپکے گناہوں میں بہت کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ نظم سائلنٹ سنز۔ میکائل صاحب ماریہ بیگم کو بہت چاہتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی نمی ابھری اور پھر انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ 2 سال پہلے یہ منظر ایک وسیع اور عالیشان بیڈ روم کا تھا۔ کمرے میں لگے فانوس کی سنہری روشنی ہر سو جھلملا رہی تھی۔ یہ کمرہ روشن ہی روشن تھا۔ مرکز میں رکھا کنگ سائیڈ بیڈ، بڑی اور لمبی کھڑکیاں خوبصورت مخملی پردوں سے ڈھکی تھیں۔ وہ سنگھار میں اس کے سامنے کھڑی تھی، لمبے سیاہ بالوں کو آہستگی سے کنگھی کر رہی تھی۔ کنگھی کرنے کے بعد اس نے خود کو سنگھار میں اس کے آئینے میں دیکھا۔ اس کے یاقوتی لبوں پر ایک بے حد دل فریب مسکراہٹ امڈ آئی۔ وہ آج معمول کے مطابق کافی زیادہ سجی سنوری لگ رہی تھی۔ چونکہ ماریہ کا تعلق ایک بہت ہی معزز خاندان سے تھا، اسی لیے وہ خود بھی کافی سلجھی ہوئی، ہر کام نفاست سے انجام دینے والی شخصیت کی مالک تھی۔ اس کے خاندان والے میکائل ملک جتنے امیر کبیر نہیں تھے، لیکن پھر بھی میکائل ملک نے اس سے شادی کی۔ اسے زندگی میں محبت اگر کبھی ہوئی تھی تو وہ صرف ماریہ سے۔ ماریہ کے گھر والوں نے ہمیشہ اسے عزت اور محنت سے کمایا گیا لقمہ حلال کھلایا۔ ہمیشہ اسے یہی کہتے کہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیشہ اسے محب الوطنی کے خوب اسباق پڑھائے۔ یہی وجہ تھی کہ ملک سے محبت اس کے دل میں کوٹ کوٹ کر بسی تھی۔ وہ نہ اپنے ملک پر کسی قسم کا سمجھوتا کر سکتی تھی اور نہ ہی کسی کو اپنے ملک پر کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کی اجازت دیتی۔ میکائل سے شادی سے پہلے بھی اس کے ماں باپ نے اسے یہ باور کروایا تھا کہ اب وہ ایک سیاست دان کی بیوی بننے جا رہی ہے تو اب اس پر بھی کئی ذمہ داریاں عائد ہوں گی، جن کا مقصد صرف اور صرف ملک کی خدمت ہوگا۔ وہ ان ذمہ داریوں کو احسن انداز میں پورا کرنے کے لیے دل و جان سے تیار تھی۔ آج میکائل بہت خوش ہوگا، وہ خوش دلی سے مسکرا کر زیر لب بڑبڑائی۔ اسے آج اس کے گھر آنے کا بے تابی سے انتظار تھا۔ آخر آج دن ہی کچھ ایسا تھا۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے، بے حد گہرے۔ یہ منظر ڈرائنگ روم کا تھا جہاں وہ موجود تھی۔ وہ اس کا انتظار کرتے ہوئے اب کافی تھک چکی تھی اور اسی بنا پر اس نے تھکن کے عالم میں ڈائننگ ٹیبل پر سر جھکا لیا تھا۔
یوں کہ اس کے سیاہ بال ایک طرف کو گر رہے تھے۔ وہ ابھی ابھی ہی گھر لوٹا تھا۔ ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی اس نے اس پری پیکر کو دیکھا اور اس کی نظریں گہری ہوئیں۔ چہرے پر ایک مسکراہٹ امڑ آئی۔ وہ اس کے قریب بڑھا اور پھر اس تک پہنچ کر اس نے دھیرے سے کہا، آج تم میرا انتظار کرتے ہوئے تھک گئیں؟ یہ سنتے ہی وہ یکدم گھبرا کر اٹھی۔ آپ کب آئے؟ آنکھیں میچتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی۔ بس کچھ ہی دیر پہلے۔ وہ یہ کہتا ہوا ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ رکھی کرسی پر آ بیٹھا۔ واہ، تم نے آج اتنا کچھ بنایا؟ ڈائننگ ٹیبل پر موجود مختلف کھانے کی ڈشز دیکھ کر اس نے کافی حیرانی اور خوش دلی سے کہا، جی، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اس نے کچھ بے دلی سے کہا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ آج کے دن کی اہمیت بھول گیا ہے۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ سوچوں میں گمسم سی کھڑی ماریا کو دیکھ کر اس نے پوچھا۔ وہ کھانا شروع کر چکا تھا۔ نہیں، اس نے سوچا، کیا اسے بتا دے کہ وہ اس کا انتظار آج کیوں کر رہی تھی یا نہیں؟ آؤ بیٹھو، کھانا کھاؤ۔ جواب نہ پا کر اسے سمجھ آ گئی۔ وہ خاموشی سے کرسی کھینچ کر اس کے برابر والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے بھی اب کھانا شروع کر دیا تھا۔ 2-3 لقمے لینے کے بعد اس نے گہری سانس لی اور میکائل کو دیکھا جو محویت سے کھانا کھا رہا تھا۔ وہ اس کی تعریف کی بھی منتظر تھی، لیکن اس نے اس کی اور نہ ہی اس کے کھانے کی کوئی تعریف کی۔ میکائل، وہ پلیٹ میں چمچ ہلاتے ہوئے بولی۔ ہاں، وہ ابھی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ آپ کو یاد ہے آج کیا ہے؟ اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ سن کر اس کے ماتھے پر سوچ کی گہری شکنیں نمایاں ہوئیں اور تبھی اس کے موبائل کی اسکرین جگمگائی۔ اس نے کھانے کی پلیٹ کے ساتھ رکھا اپنا موبائل اٹھایا۔ اسلم کالنگ۔ موبائل کی اسکرین پر ہی الفاظ روشن تھے۔ اس نے فوراً فون ریسیو کیا اور پھر کرسی کھینچ کر اٹھا۔ فون کان کے ساتھ لگائے وہ اب اسلم سے بات کرتا ہوا لان تک جانے لگا۔ ماریا کرسی پر ہی بیٹھی رہی، خالی نگاہوں سے اسے یوں جاتا دیکھتی رہی۔ کاش میکائل، آپ کبھی مجھے وقت دے سکتے، اس نے زیر لب کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھانا اس کی پلیٹ میں ابھی موجود تھا لیکن اس کی بھوک اب اڑ چکی تھی۔ افق پر سورج کی کرنیں آج کھل کر نہیں پھیلی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ افق پر بادل آج کثیر تعداد میں پھیلے تھے، جنہوں نے سورج کی کرنوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ میکائل رات کو اسلم سے فون پر بات کرنے کے بعد کسی کام سے گھر چلا گیا اور پھر وہ رات کو دیر سے ہی آیا تھا۔ تب تک ماریا سو چکی تھی۔ صبح اٹھتے ہی وہ باورچی خانے میں گئی۔ انایا بی بی کو ناشتہ بنانے کا کہہ کر وہ سیدھا ڈرائنگ روم میں گئی اور پھر اس کی آنکھیں یک دم کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ یہاں موجود تھا۔ اسے بالکل توقع نہ تھی۔ دل اسے یہاں دیکھ کر خوش نہیں، بے حد خوش ہوا، لیکن اس نے بظاہر اپنی اس خوشی کو چھپایا اور خفگی ظاہر کی۔ السلام علیکم۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ رکھی کرسی پر براجمان تھا اور اسے دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، والسلام۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا اور پھر ہمیشہ کی طرح اس کے برابر والی کرسی پر آ بیٹھی۔ انایا بی بی اس کا ناشتہ لے آئی تھیں۔ میکائل ناشتہ کر چکا تھا۔ ناشتہ دینے کے بعد انایا بی بی وہاں سے چلی گئیں۔ ماریا خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ میکائل اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا اسے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتا رہا۔ تو آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ایک طویل خاموشی کے بعد اس نے کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کر پوچھا۔ نہیں، میں کیوں آپ سے ناراض ہونے لگی؟ ناراض تو اپنوں سے ہوا جاتا ہے، اس نے طنزیہ کہا۔ نظریں جھکی ہوئی تھیں، چہرے پر ابھی تک خفگی کے تاثرات قائم تھے۔ اس کا جواب سن کر وہ مسکرایا۔ اوہو، آج تو میری بیگم صاحبہ مجھ سے کچھ زیادہ ہی ناراض ہے، اور شاید یہ آپ کا حق بھی ہے، اس نے شرارت بھری نگاہوں سے اسے تکتے ہوئے کہا۔ میں بھول گیا تھا کہ کل ہماری اینیورسری تھی اور یہ میری غلطی بھی ہے۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ اس کا ایسا لہجہ صرف ماریا کے لیے ہی تھا۔ تو وہ اپنی بات مکمل نہ کر پایا جب ماریا نے روکھے سے انداز میں کہا، تو یہ کہ میں اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ اچھا، اور وہ کیسے؟ اس نے ابرو اچکائے۔ وہ ناشتہ کر چکی تھی۔ برتن سمیٹنے کے لیے اس نے انایا بی بی کو آواز دی۔ آج رات تیار رہنا،
ہم ڈنر پر چلیں گے، اس نے مسکرا کر کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماریا کی آنکھوں میں بھی ایک خاص چمک امڑ آئی۔ وہ اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھتی رہی جو شلوار قمیص کے اوپر گہرے بھورے رنگ کی مردانہ شال لیے اسے ہمیشہ کی طرح سحر زدہ سا کر دیتا۔ وہ وہاں سے جانے لگا تو وہ اسے بے حد خوبصورت نگاہوں سے اسے وہاں سے جاتا دیکھتی رہی۔ لاہور کو رات کی تاریکی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ موسم کافی ٹھنڈا تھا۔ صبح افق پر چھائے گئے بادل ابھی بھی افق پر اپنا روب و دبدبہ قائم کیے ہوئے تھے، جس کی بنا پر چاند ان بادلوں کے سائے میں گم ہو گیا تھا۔ وہ جامنی رنگ کی ساڑی میں ملبوس تھی، کانوں میں نازک سلور جھمکے پہنے ہوئے، گردن کے گرد ایک نازک سلور کلر کا لاکٹ چمک رہا تھا۔ سیاہ لمبے گھنگریالے بال ایک طرف کو کیے وہ کافی دل نشین لگ رہی تھی۔ اس نے اپنا سنہرا روپ سنگھار میں اس کے آئینے میں دیکھا اور زیر لب مسکرائی۔ کچھ ہی لمحے بعد اسے کار کے ہارن کی آواز آئی۔ میکائل آ گئے۔ وہ زیر لب بڑبڑائی اور اپنا ہینڈ بیگ لیا اور بیڈ روم کی بتیاں بجھانے کے بعد وہ کمرے سے نکلی۔ چہرے پر خوشی کی کئی لہریں نمایاں تھیں۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ اس کی کار تک گئی۔ وہ کار میں ہی اسٹیئرنگ سنبھالے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ یکدم مسکرایا۔ وہ اپنی سائیڈ کا دروازہ کھول کر کار میں بیٹھی، خوش دلی سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اس کی کاجل سے لبریز آنکھوں کو مزید دل فریب بنا رہی تھی۔ ہوا میں خنکی پہلے سے کئی زیادہ معلوم ہوتی۔ بادل مزید گہرے ہو چکے تھے۔ خوب امکان تھا کہ یہ کچھ ہی دیر میں برس پڑیں گے۔ یہ منظر لاہور کے معروف ترین ہوٹل کا تھا۔ فانوس کی چمکیلی روشنی عالی شان فرنشنگ اور خوبصورت سجاوٹ پر اپنے پر پھیلائے ہوئے تھی۔ یہاں آج معمول کے مطابق لوگوں کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ وہ دونوں کھانے کا آرڈر دے چکے تھے۔ ویٹر ان کا کھانا کچھ ہی دیر میں لے آیا تھا۔ وہ دونوں اب ڈنر کرنے میں مصروف تھے۔ ایک دوسرے سے ابھی تک کوئی بات نہیں کہی تھی۔ آج تم بہت حسین لگ رہی ہو۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ زیر لب مسکرائی۔ پہلے نہیں لگتی؟ اس نے دائیں والی آنکھ دباتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، پہلے بھی لگتی ہو، مگر آج تم پہلے سے زیادہ حسین لگ رہی ہو۔ اور جواب فوراً دیا گیا۔ وہ کھلکھلائی۔ اچھا بس اتنی تعریف مت کریں۔ ہاتھ سے اسے اشارہ کرتے ہوئے اس نے کھانے کا ایک بائٹ لیا۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ اس کی ایسے ہی تعریفیں کرتا رہے۔ ماریا، ایک بات پوچھوں؟ اس کے چہرے پر سوچ کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ جی؟ اس نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ اس سوال کی اسے توقع نہ تھی۔ یہ کیسا سوال تھا؟ کیا وہ اب تک نہیں جان پایا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے؟ اس کا جواب میں کیسے دوں؟ اس نے تھوڑا سوچا اور لب دانتوں سے کترے۔ دیکھیں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اتنی کہ شاید آپ کے لیے اپنی جان بھی دے دوں۔ وہ نرمی سے کہہ رہی تھی اور وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سن رہا تھا۔ لیکن اگر آپ کبھی غلط ہوں گے تب میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گی۔ آخری جملہ اس نے کافی سوچ کر کہا۔ یہ تو محبت نہ ہوئی۔ میکائل نے شانے اچکائے۔ نہیں میکائل، محبت اسی کو کہتے ہیں، صحیح کام میں ساتھ دینے کو اور غلط کام میں ساتھ چھوڑ دینے کو۔ اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا۔ اچھا، اور وہ کیوں؟ سوال فوراً پوچھا گیا۔ غلط کام میں ساتھ دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں آپ کا برا چاہتی ہوں، کیونکہ غلط کام کا انجام برا ہی ہوتا ہے اور محبت کرنے والا اپنے محبوب کے لیے کبھی برا نہیں چاہے گا۔ اس نے اپنی بات مکمل کی اور دوبارہ کھانا کھانے لگی۔ نہ جانے کیوں میکائل کا دل ایک دم جلنے لگا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماریا ایسا کچھ کہے۔ اسے ماریا سے کافی محبت تھی اور وہ اسی وجہ سے چاہتا تھا کہ وہ یہی کہے کہ وہ اس کا ہر کام میں ساتھ دے گی۔ لیکن ماریا کے مطابق ہر کام میں ساتھ دینا محبت نہیں ہوتا۔ میں تو ماریا کا ہر کام میں ساتھ دے سکتا تھا، تو اس کا مطلب کیا مجھے ماریا سے محبت نہیں؟ اس کا یکدم دل و دماغ میں چلنے والے خیالات کو جھٹکا اور خاموشی سے ماریا کو دیکھنے لگا۔ ان دونوں کے درمیان مزید کوئی بات نہ ہوئی۔ ڈنر کے بعد وہ دونوں گھر لوٹے۔ راستے میں ان دونوں کے درمیان تھوڑی بہت ہی بات چیت ہوئی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ راستے میں میکائل کو کبھی اسلم کی کال تو کبھی کسی دوسرے پولیٹیکل ورکر کی کال آ جاتی،
اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ ماریا کے محبت والے نظریے سے خاصا بددل ہوا تھا، اور اس بات کو ماریا نے بھی نوٹ کیا تھا۔ رات گہری تھی، بے حد گہری۔ آسمان پر چھائے بادل برسے بغیر ہی روانہ ہو گئے تھے۔ آسمان پر اب پورا گول چاند روشن تھا۔ رات کی تاریکی میں چاند کی روشنی کافی دل فریب لگ رہی تھی۔ ہوا اب بھی ٹھنڈی اور تیز تھی۔ ان کے بیڈ روم میں ہر سو اندھیرا چھایا تھا، تمام بتیاں بجھی تھیں۔ وہ نیند کی وادیوں میں گم تھی، اور پھر اس کے کانوں میں ایک آواز آئی۔ وہ کسمسائی اور اٹھی۔ میکائل کمرے میں نہیں تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ آن کیا اور ارد گرد دوبارہ آنکھیں میچتے ہوئے دیکھا۔ وہ آواز دوبارہ اس کے کانوں میں آئی۔ کوئی کسی سے بات کر رہا تھا۔ میکائل، کہاں گئے؟ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکلی۔ وہ اس وقت ایک لمبے سرخ رنگ کے ریشمی نائٹ گاؤن میں ملبوس تھی۔ بال ایک ڈھیلے سے جوڑے میں بندھے تھے۔ ان کا بیڈ روم بالائی منزل پر تھا۔ ساتھ کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو اتنا استعمال نہیں ہوتا تھا۔ اسے میکائل کی آواز اس کمرے سے آئی۔ وہ چھوٹے قدم چلتی ہوئی اس کمرے تک گئی اور اس کے دروازے کے سامنے ٹھہر گئی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ وہ اس کی باتیں سننے لگی۔ وہ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی جو وہ فون پر کسی شخص سے کر رہا تھا۔ اس کا نام بھی میکائل کی زبان سے نکلا تھا، راجیش۔ یہی نام تھا جو اس کی زبان سے نکلا تھا۔ اس کے بارے میں کون نہیں جانتا تھا؟ میکائل کی باتیں سن کر اس کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میکائل اس شخص سے بہت سے بیانات دینے کی حامی بھرتے ہوئے ان کے بدلے میں بھاری رقم مانگ رہا تھا، اور اس کے مطابق یہ صرف ایک بزنس تھا۔ اس کی باتیں سنتے ہوئے اس کی آنکھیں کب برسنا شروع ہوئیں وہ جان ہی نہیں پائی۔ میکائل ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے جیسے خود کو چلا چلا کر رونے سے روکا تھا، اور خود سے زیر لب کہا، اور پھر اس نے الوداعی جملے کہہ کر فون رکھ دیا۔ ماریا نے ایک گہری سانس لی اور حواس باختگی سے ارد گرد نگاہ دہرا کر اپنے کمرے کی جانب تقریباً دوڑی۔ کمرے میں پہنچتے ہی وہ دروازہ بند کرنے لگی، لیکن وہ ناکام رہی۔ میکائل نے دروازہ بند نہیں ہونے دیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا تھا جو ماریا کے دل میں خوف کی لہروں کو مزید ہوا دے رہا تھا۔ وہ اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے چند قدم پیچھے کو ہوئی۔ میکائل کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ کھڑک سے بند کر دیا۔ تو تم نے سب سن لیا؟ کچھ لمحے اسے تعصب سے دیکھنے کے بعد اس نے پوچھا۔ ماریا کوئی جواب نہ دے پائی۔ اس کے لب جیسے سل گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ طیش کی بھی کئی لہریں آشکار تھیں۔ ماریا سے کوئی جواب نہ پا کر میکائل کی آنکھیں مزید سرخ ہونے لگیں۔ اس کا چہرہ وہی تھا، لیکن نہ جانے آج ماریا کو میکائل کا چہرہ کافی مختلف لگا۔ وہ اس کے اس روپ سے پہلی بار آشنا ہوئی تھی۔ ماریا دیکھو، جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ماریا اس کا یقین نہیں کرے گی، وضاحتیں دینے لگا۔ اس کی وضاحتیں سنتے ہوئے اس کا دل مزید جلنے لگا اور وہ تیز قدموں سے اس کی جانب بڑھی۔ ایک زوردار تھپڑ اس نے میکائل کے گال پر رسید کیا۔ وہ اس کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ تم کس قدر بے غیرت نکلے! اپنے ہی ملک کا سودا کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ وہ لب کچلتے ہوئے سرخ پڑتی آنکھوں کے ساتھ اسے کہہ رہی تھی، تو وہ بت بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ ماریا، تم جو سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف ایک بزنس ہے۔ اس نے چند لمحے بعد اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ابرو اچکا کر کہا، جیسے یہ کوئی بڑی بات نہ تھی۔ ماریا کو اس کا یہ انداز زہر لگا تھا۔ آج اس کی نگاہوں میں میکائل کے لیے نفرت اس کے لیے محبت سے کئی گنا زیادہ تھی۔ بزنس؟ مائی فٹ! تم نے اس آدمی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا جس نے پتہ نہیں ہمارے کتنے ہی لوگوں کو شہید کر دیا، کتنے ہی معصوم بچوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ وہ اپنا ہر لفظ چبا چبا کر کہہ رہی تھی۔ میکائل نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کی برداشت اب ختم ہو گئی تھی۔ اس نے طیش کے عالم میں لب کو چلتے ہوئے اس کے بازو اپنی گرفت میں لیے۔ اس کی گرفت کافی مضبوط تھی۔ وہ کراہ کر رہ گئی۔ اس کو اپنے قریب کرتے ہوئے وہ اب کی بار اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ دیکھو ماریا، تم اس معاملے سے دور رہو۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ… اس کے رخسار دبوچتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا تو اس نے بمشکل اپنا بازو چھڑوایا اور بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ رہا تھا۔ تم دیکھنا میکائل، میں تمہاری حقیقت دنیا کے سامنے لا کر ہی دم لوں گی۔ یہ سچ تھا کہ وہ اس سے خوف زدہ تھی، لیکن پھر بھی وہ سچ بولنے سے نہیں گھبرائی۔
وہ حق کا ساتھ دینے والی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے سیڑھیاں اترنا چاہی لیکن وہ ایسا نہ کر پائی۔ میکائل نے اس کی کلائی اپنی مضبوط گرفت میں جکڑ لی۔ ماریا، تم جانتی ہو میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن اسے اپنے قریب کرتے ہوئے وہ لال انگارہ بنتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم سے کئی زیادہ محبت مجھے اپنی عزت سے ہے، اور میں اس بات کی کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ کوئی میری عزت کو پامال کرے۔ وہ تنفر سے کہتا ہوا ماریا کی نازک کلائی مروڑ رہا تھا، اور وہ بے بسی سے اسے تکلیف سے بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تم جیسے لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، صاف صاف کہو تمہیں محبت صرف اپنی دولت سے ہے۔ اس کی آواز اب قدرے بلند تھی۔ میکائل نے ابرو اچکائے۔ یہی سمجھ لو، مگر اب تم یہ سوچو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ اس کے چہرے پر ایک خباثت سے بھری مسکان امڈی۔ ماریا یہ سن کر سناٹے میں رہ گئی۔ خطرہ ہر جانب تھا۔ ماریا اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ یہ وہ چہرہ نہیں تھا جسے ماریا پہچانتی تھی۔ یہ تو ایک بہت ہی مختلف چہرہ تھا۔ ماریا، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس کی آواز میں اب کی بار کچھ تکلیف نمایاں ہوئی۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پائی کہ وہ کیا کرنے جا رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، میکائل نے اس کی کلائی چھوڑ دی اور اسے اپنی پوری قوت کے ساتھ سیڑھیوں کی جانب دھکیل دیا۔ اسے میکائل سے اس رد عمل کی بالکل توقع نہ تھی۔ اس کی چیخ پورے گھر میں گونج اٹھی تھی۔ سیڑھیوں سے گرتی ماریا کو دیکھتے ہوئے میکائل قہقہا لگا کر ہنسنے لگا، جیسے وہ بادشاہ تھا اور اپنے اوپر سوال اٹھانے والے شخص کو ختم کر رہا ہو۔ آخری سیڑھی پر منہ کے بل گری ماریا اب اپنی دبی دبی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر سے خون کی لکیریں امڑ رہی تھیں۔ میکائل اپنے مغرور سے انداز میں سیڑھیوں سے نیچے اترتا آخری سیڑھی تک آیا اور ماریا کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا اسے تنفر کے ساتھ دیکھنے لگا۔ تمہیں سزا ضرور ملے گی میکائل، اس نے دبی دبی سی آواز میں اچٹتی سی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے کہا۔ میکائل نے مسکرا کر سر جھٹکا اور پھر اس نے اس کو سیدھا کیا۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے تمسخر سے بھرے انداز میں دیکھا۔ کسے سزا ملے گی اور کسے جزا، اس کا فیصلہ ہمیشہ میں کرتا ہوں، اس نے تنفر سے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ وہ اسے بے بس نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اب اس میں مزید کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی۔ شاید وہ بچ جاتی، لیکن میکائل نے اس کی گردن اپنے دونوں ہاتھوں سے دبوچ لی۔ تکلیف کی مزید کئی لہریں اس کے جسم میں دوڑیں، لیکن اب اس میں چیخنے چلانے کی قوت باقی نہیں تھی۔ وہ اس کی گردن اپنی پوری قوت کے ساتھ دبا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر یہی معلوم ہوتا تھا کہ میکائل ملک صرف اور صرف ظلم کرنا جانتا تھا، اور وہ ظلم چاہے دوسروں پر ہو یا پھر اپنے اوپر، وہ بس صرف ظلم کرنا ہی جانتا تھا۔ ماریا کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور پھر یہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ اس کا کمزور وجود اب مزید حرکت نہیں کر رہا تھا۔ رات کی تاریکی اور چاند کی دل فریب روشنی اس بھیانک منظر کی گواہ بنے۔ یہ سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ موجودہ دن عنایا بی بی اپنی بات مکمل کر چکی تھیں۔ ان کی آنکھیں اس دوران متواتر آنسو بہاتی رہیں۔ دوسری جانب ارم یہ سب سن کر سکتے میں رہ گئی تھی۔ عنایا بی بی نے دوپٹے سے اپنی آنکھیں رگڑیں اور لیونگ روم میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ وہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ لیونگ روم کا دروازہ بھی بند ہی تھا۔ گھر کے سب ملازم کہاں تھے اس وقت؟ ایک طویل خاموشی کے بعد ارم نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہم سب ملازموں کے کوارٹرز تو تم نے دیکھ ہی رکھے ہیں، گھر سے بالکل ایک طرف کو ہیں، اور ویسے بھی وہ وقت آدھی رات کا تھا۔ انہوں نے شانے اچکائے۔ آپ کو یہ سب کیسے معلوم؟ ارم نے انہیں تشویش سے بھری نگاہوں سے دیکھا۔ ارم، اس وقت میں میکائل صاحب کے گھر میں اپنا کچھ سامان بھول گئی تھی، وہی لینے کے لیے میں آئی تھی، اور جب میں نے یہ سب دیکھا تو… انہوں نے وقفہ لیا، آواز روحانسی تھی۔ تو اس نے فوراً پوچھا۔ میں باورچی خانے میں چھپ گئی تھی اور پھر میں خاموشی سے یہ سب دیکھتی رہی، انہوں نے افسوس سے سر جھٹک کر کہا۔ ان کے تاثرات یہ بتا رہے تھے کہ وہ اپنی بے بسی یا بزدلی پر خوب شرمندہ تھیں۔ آپ نے کچھ کیا کیوں نہیں؟ اس نے ناسمجھی اور بے یقینی کے عالم میں پوچھا۔ میں کیسے کر سکتی تھی
کچھ بھی، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میکائل صاحب ماریہ بیگم کے ساتھ یہ کریں گے۔ انہوں نے صاف لا علمی کا اظہار کیا۔ اف اللہ، اس قدر ظالم ہو سکتے تھے میکائل صاحب، میں یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ لب کو چلتے ہوئے کہا، اور پھر عنایہ بی بی نے دیکھا کہ ارم کی آنکھیں بھی نم ہونے لگی تھیں، بہت نم، یوں کہ بس برسنے والی ہوں۔ ماریہ بیگم کی ڈیتھ کی وجہ انہوں نے کیا قرار دی؟ اس نے بھیگے بھیگے سے لہجے میں پوچھا۔ انہوں نے بس یہ کہہ دیا کہ وہ سیڑھیوں سے گر کر مر گئیں، انہوں نے صاف گوئی سے کہا۔ اس نے سر جھٹکا۔ ان کے ماں باپ نے معاملے کی تہہ تک جانے کی کوشش نہیں کی؟ اسے حیرت تھی۔ انہیں شک ہوا تھا میکائل پر، لیکن عنایہ بی بی کے چہرے پر سوچ کی لکیریں رونما ہوئیں۔ لیکن کیا؟ ان کے مزید کچھ نہ کہنے پر اس نے سوال کیا۔ جب انہوں نے ماریہ بیگم کی لاش کا پوسٹ مارٹم کروایا تو ایک ڈاکٹر نے رپورٹس میں یہ ثابت کر دیا تھا کہ ان کی گردن پر نشانات تھے، مگر وہ کہتے ہوئے رکیں، کچھ دیر سوچا۔ وہ کیا؟ وہ مزید سننے کے لیے کافی بے چین تھی۔ وہ کچھ دنوں بعد ہارٹ اٹیک سے مر گیا، انہوں نے ابرو اچکاتے ہوئے تکلیف سے بھرے لہجے میں کہا۔ نظروں میں ان دونوں نے ایک دوسرے سے ایک ہی خدشے کا اظہار کیا کہ وہ ڈاکٹر ہارٹ اٹیک سے نہیں مرا ہوگا۔ ان رپورٹس کا کیا ہوا؟ اس نے افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے پوچھا۔ وہ رپورٹس جعلی قرار دے دی گئیں، انہوں نے دکھ بھرے انداز میں ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ ارم کے چہرے پر سوچ کی لکیریں مزید بڑھ گئیں، وہ اب خاموش رہی، آنکھیں بہت نم تھیں۔ میں نے یہ بات تمہیں صرف اس لیے بتائی ہے کیونکہ تم بہت اصرار کر رہی تھیں، ورنہ یہ بات میرے ساتھ ہی دفن ہو جانی تھی۔ اب خدا کا واسطہ یہ بات کسی کو نہ بتانا، سمجھ آئی؟ وہ اس سے تیز لہجے میں کہہ رہی تھیں تو وہ ان کی طرف متوجہ نہیں تھی، وہ تو اپنی ہی سوچوں میں گم سی تھی۔ آپ کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں؟ اس نے ان کی بات مکمل نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، انہوں نے نفی میں سر ہلا کر زخمی سے انداز میں کہا۔ تاریخ تھی 1 مارچ 2022۔ عبائے اور اسکارف میں ملبوس وہ اپنی نشست سنبھالے ہوئی تھی۔ اس کے برابر والی نشست عریشہ کی تھی، ونڈو سیٹ اسے ملی تھی۔ نینا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ہوائی جہاز سے باہر اسلام آباد کو دیکھنا ایک دم توڑ دینے والا منظر پیش کر رہا تھا۔ مارگلا کی دلکش پہاڑیوں کے درمیان شہری زمین کی تزئین کا ایک خوبصورت منظر دکھائی دیتا۔ سرسبز و شاداب پہاڑ، دل فریب موسم۔ اسلام آباد واقعی امن کا شہر ہے۔ اسلام آباد، مجھے تمہارا امن یاد آئے گا۔ اس نے کھڑکی سے باہر نیچے گزرتے اسلام آباد کے خوبصورت مناظر کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں خود سے کہا۔ اسلام آباد ایک ایسا شہر ہے جہاں قدرت کے کرشمے آپ سے بات کرتے ہیں، جہاں لوگ اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کا گواہ قدرت کو بنا لیتے ہیں۔ اس کی اور عریشہ کی منزل ترکیہ تھی۔ وہ دونوں صبح 7 بجے کی فلائٹ سے ترکیہ کے لیے روانہ ہوئی تھیں۔ پاکستان سے ترکیہ کا سفر تقریباً 4 سے 5 گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ سفر زیادہ لمبا نہیں تھا۔ استنبول میں آفتاب کی کرنیں افق پر ہر سو رقص کرنے میں ناکام تھیں، کیونکہ افق پر بادل بھی چپکے چپکے سے پھیلے تھے، جو ان کرنوں کو پوری طرح سے افق پر بکھرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ ارد گرد چلتی تیز اور کرکری ہوا دل کو سکون فراہم کر رہی تھی۔ یہ منظر تھا ترکیہ کی خفیہ فوجی بیس کا، جو براق یامان کو ملی تھی۔ وہ دونوں اس کے آفس میں موجود تھے۔ وہ میز کے ساتھ رکھی کرسی پر براجمان تھا۔ نیلی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ فوجی وردی میں ہمیشہ کی طرح اس کا روب و دبدبہ بڑھ جاتا۔ میز کی دوسری جانب رکھی دونوں کرسیوں پر ایلدار اور احمد براجمان تھے۔ وہ اس کی بات غور سے سننے میں محو تھے، اور وہ اپنی بھاری بھرکم آواز میں ان سے سنجیدگی سے کہے جا رہا تھا۔ جہاں تک مجھے اطلاع ملی ہے، مراد کا اگلا ہدف شاپنگ مال ہے، جہاں وہ خود بھی موجود ہوگا۔ ایک ہاتھ کی مٹھی بھینچے وہ سنجیدگی سے انہیں آگاہ کر رہا تھا۔ آپ کو یہ خبر کس نے دی؟ احمد نے تجسس سے بھری نگاہوں سے براق کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں اپنے دشمن کی ہر بات سے واقف ہوں، اس نے فاتحانہ انداز میں شانے اچکائے۔ یہ سن کر ایلدار اور احمد لاجواب ہوئے۔
اب میری بات غور سے سنو۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد براق اپنی کرسی سے تھوڑا آگے کو ہوا اور ان دونوں سے کہا، اور پھر اس نے ان دونوں کو وہ پلان بتانا شروع کیا جس کو سن کر ان دونوں نے دل ہی دل میں یہ اعتراف کیا کہ براق ان کی سوچ سے بھی زیادہ دانشور اور ذہین تھا، جو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ یہ منظر تھا استنبول ایئرپورٹ کا۔ جیسے ہی ہوائی جہاز استنبول کے قریب پہنچا، شہر کی اسکائی لائن کے دلکش نظارے اور آبنائے باسفورس کے چمکتے ہوئے پانی کے ساتھ ساتھ جدید فلک بوس عمارتوں نے ان کا استقبال کیا۔ نینا نے چاروں موسموں کی سرزمین پر اپنا پہلا قدم رکھا۔ اس نے ارد گرد ایک بے حد خوبصورت نگاہ دہرائی۔ یہ ترکیہ تھا، سلاطین کا وطن ترکیہ۔ وہ دونوں استنبول ایئرپورٹ پر موجود تھیں۔ مسافروں کی ارد گرد ہلچل مچی تھی۔ ٹرمینل پر بھی لوگوں کا رش تھا۔ ماحول میں اسپیکر سے ہونے والے مختلف اعلانات کی آواز مسافروں کے شور کے ساتھ مل جاتی۔ استنبول کے یورپی جانب ایئرپورٹ کا اسٹریٹجک مقام مسافروں کو شہر کے مرکز اور اس سے باہر تک آسان رسائی فراہم کرتا۔ وہ قدم بڑھا رہی تھی۔ اس کا اس سرزمین پر لینے والا ہر قدم اس کی زندگی میں ایک کے بعد ایک نئی تبدیلی لانے والا تھا۔ یہ اسے جلد ہی معلوم ہو جانا تھا۔ نینا کے ساتھ قدم ملاتی، گھٹنوں تک آتی شرٹ اور جینس میں ملبوس عریشہ بھی ارد گرد کے ماحول سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے بالوں کی ایک پونی بنائی ہوئی تھی۔ یہاں ایئرپورٹ پر سیوداز دمیر ان کا انتظار کر رہی تھی، جو سیاحوں کی گائیڈ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے نینا کو ڈاکیومنٹری بنانے میں بھی مدد کرنی تھی۔ وہ دونوں ایک بینچ کی جانب بڑھیں جہاں ان کی نگاہیں کچھ ہی فاصلے پر کھڑی سیوداز دمیر سے جا ملیں۔ وہ نینا کو دیکھ کر کافی خوش دلی سے مسکرائی اور ان کی جانب تیز قدموں کے ساتھ بڑھی۔ اس کے کندھے تک آتے سنہرے رنگ کے بال ایک جوڑے میں بندھے تھے۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کے لانگ فراک میں ملبوس تھی۔ وہ کافی خوش شکل تھی، لیکن نینا کے سامنے عریشہ اور سیودا کا حسن مان پڑ جاتا، کیونکہ نینا تھی ہی ایسی پرکشش اور منفرد۔ مرحبا نینا، اس کے قریب آتے ہی اس نے کافی پرجوش سے انداز میں کہا۔ مرحبا مرحبا، نینا نے بھی اتنی ہی پرجوش سے انداز سے کہا۔ سیودا کی آنکھیں سبز رنگ کی تھیں، جن میں آج کافی چمک موجود تھی۔ کچھ دیر ان سے سفر کے متعلق معمولی سی بات چیت کرنے کے بعد وہ ان دونوں کو لے کر ایئرپورٹ سے باہر نکلی۔ ایئرپورٹ سے باہر ان تینوں کے لیے ایک ٹیکسی کھڑی تھی۔ سیودا ٹیکسی کی جانب بڑھی اور پھر ان دونوں کو بھی وہاں آنے کا اشارہ کیا۔ ان دونوں نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں ٹیکسی میں روانہ ہو جانے کی حامی بھری اور ٹیکسی کی جانب بڑھیں۔ ٹیکسی میں بیٹھنے کے بعد سیودا نے انہیں ہاسٹل چھوڑنا تھا۔ ہاسٹل پہنچنے سے پہلے ٹیکسی میں ہی نینا نے حلیمہ صاحبہ اور احسن صاحب کو فون کیا اور انہیں یہ بتایا کہ وہ ترکیہ پہنچ گئی ہے، اور چند منٹ مزید ان سے بات کی اور پھر فون رکھ دیا۔ وہ دونوں چیئرز ہاسٹل میں کھڑی تھیں۔ چیئرز ہاسٹل استنبول میں سلطان احمد میں ایک بہترین اور خوبصورت مقام پر واقع ہے۔ چند مشہور اور دلکش مقامات جیسے آیا صوفیہ، نیلی مسجد اور توپکاپی پیلس اس سے صرف 1-2 منٹ کی دوری پر ہیں۔ رات کی تاریکی میں چاند کی روشنی پول میں موجود نیلے رنگ کے پانی کو چمکنے کا موقع دے رہی تھی۔ ارد گرد مچلتی ہوا تر و تازگی فراہم کر رہی تھی۔ ایسے میں وہ نیٹسٹوریم میں موجود تھی۔ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں ٹکائے وہ پول کے پانی کے اوپر رقص کرتی چاند کی دل فریب چمک کو دیکھ رہی تھی۔ سنہری بال ڈھیلے سے پونی میں بندھے تھے، نیلی آنکھیں سوچ میں ڈوبی ڈوبی سی لگتیں۔ براق وہاں سے گزر رہا تھا۔ وہ سیاہ رنگ کے ٹراؤزر اور سفید رنگ کی ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر یہ صاف معلوم ہوتا کہ وہ بس سونے جا رہا تھا، اور ایسا ہی تھا، وہ سونے ہی جا رہا تھا۔ لیکن تبھی اس کی نظر میرائے کی جانب گئی۔ چند سیکنڈ کے لیے اس کے قدم رکے، کچھ سوچا اور پھر وہ اس کی جانب بڑھا۔ کیا کر رہی ہو میرائے؟ اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے پوچھا تو وہ یکدم اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر نکلی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ابرو اچکائے اور وہ کھڑی ہونے لگی جب براق نے اسے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ وہیں بیٹھی رہی۔ براق بھی اس کے برابر میں آ کر بیٹھا۔ ایوٹ، سب ٹھیک ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کسی وجہ سے پریشان ہے۔ ایسی کون سی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ چند لمحے بعد اس نے پوچھا تو وہ چونکی۔
کو کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے جھوٹ بولنے کی کوشش کی، لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ براق یامان کے سامنے جھوٹ بولنا بہت مشکل کام ہے۔ ایوت، تو تمہارا ویلفیئر سینٹر کیسا جا رہا ہے؟ آج کل تم وہاں بہت کم جاتی ہو؟ اس نے پوچھا تو اس کے اعصاب تنے۔ وہ اس سے نظریں پھیر کر پول کے پانی کو دیکھنے لگی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس آج کل مصروفیات بڑھ گئی ہیں۔ اس نے شانے اچکائے اور نظریں جھکائے رکھیں۔ براق کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ قائم ہوئی۔ مصروفیات؟ کیسی مصروفیات؟ اس نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ وہ میرائے سے ہمیشہ یوں ہی دوستانہ انداز میں بات کرتا۔ وہ کچھ کہہ نہ سکی کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیا جواب دے۔ میرائے، میں تم سے ایک بات کہوں؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا تو اس نے یک دم اسے دیکھا۔ میرائے کو اس کے انداز میں اس بار کچھ مختلف لگا۔ ایوت، ایوت، اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ دل کی دھڑکنیں کچھ تیز ہوئیں، جیسے وہ کچھ گھبرا سی گئی ہو۔ کیا تم مجھے سچ بتاؤ گی؟ اور اگلے سوال کو سن کر وہ مزید گھبرا گئی۔ کیسا سچ؟ اس نے بمشکل آواز نکالی۔ ایوت، تو تم مت بتاؤ، میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ اس نے شانے اچکا کر کہا۔ کیا مطلب؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھے بغیر بے حد گھبرائے ہوئے انداز میں پوچھا، لیکن اسے دل ہی دل میں شک ہو گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، مگر پھر بھی اپنی تسلی کے لیے اس نے پوچھا۔ ایلدار۔ اور یہ نام سن کر وہ بالکل ساکت سی رہ گئی۔ براق اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر ابھی بھی ایک ہلکی سی مسکراہٹ قائم تھی۔ بتاؤ، کیا تم ایلدار کو نہیں چاہتی؟ اور اس نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، ارد گرد دیکھا اور ایک گہری سانس لی۔ آبے، وہ کہتے کہتے رکی، نظریں پھیریں اور بالکل خاموش رہی۔ اوہ، تو تم مجھ پر بالکل اعتبار نہیں کرتی؟ اس نے تعصب سے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں آبے، مجھے آپ پر اعتبار ہے، اس نے فوراً کہا۔ تو پھر بتاؤ، سچائی کیا ہے؟ اب کی بار اس نے چند لمحے سوچا اور پھر کہا۔ ایوت، یہ سچ ہے، پھر صاف صاف کہہ ڈالا۔ وہ اب نظریں جھکائے اسے سننے کی منتظر تھی، جو اب اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ ایلدار بہت اچھا لڑکا ہے، تمہیں اس سے بہتر شخص کبھی نہیں مل سکتا۔ اور یہ سن کر وہ حیران ہوئی، ساتھ ساتھ اس کے دل میں خوشی کی بھی کئی لہریں دوڑیں۔ شاید وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ جس سے مخاطب تھی وہ براق یامان تھا، حیران کر دینے میں ماہر۔ آبے، تو کیا آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں؟ براق نے مزید کچھ نہ کہا تو اس نے پوچھا۔ اب کی بار اس کا لہجہ کچھ آرام دہ تھا، ہر قسم کے خوف سے دور۔ نہیں، بس مجھے یہ دکھ ہے کہ تم نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا، اس نے تعصب سے کہا۔ مجھے معاف کر دیں، اس نے فوراً نرم لہجے میں کہا۔ براق کو وہ اس وقت بہت معصوم لگی۔ وہ فوراً مسکرایا۔ کوئی بات نہیں میرائے، تم بس یہ بتاؤ کہ آخر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں رہا؟ اس نے اب کی بار اس کے کندھے نرمی سے تھپ تھپائے۔ نہیں آبے، ایسی بات نہیں ہے، مجھے تو، وہ روانی میں کہتے ہوئے ایک دم رکی، جیسے اسے مزید کچھ نہیں کہنا تھا۔ تو کیا؟ اور وہ مزید سننا چاہتا تھا۔ مجھے تو ایلدار نے منع کیا تھا، ایک گہری سانس لے کر اس نے دھیمے لہجے میں کہہ ڈالا۔ کیوں؟ اس نے سر جھٹکا۔ اس کا جواب وہ بھی ٹھیک سے نہیں جانتی تھی۔ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ پہلے فائنینشلی سٹیبل ہو جائے۔ چند لمحے اس سوال کا جواب سوچنے کے بعد اس نے کہا۔ اسے یاد تھا ایلدار ہمیشہ اس سے یہی کہتا تھا کہ وہ براق کو اس لیے اپنے اور میرائے کے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتا کیونکہ ابھی اس کے مالی حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ شادی جیسی ذمہ داری سنبھال سکے۔ تمام، تم کیا چاہتی ہو؟ براق نے معمول سے انداز میں پوچھا۔ اس کا سوال سن کر وہ خاموش رہی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ دیکھو میرائے، اگر وہ پہلے فائنینشلی سٹیبل ہونا چاہتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ لیکن ہم نے کسی کو کبھی جج نہیں کیا،
تو اسے ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم اس کو اپنے سے کمتر سمجھیں گے؟ اس نے اب کی بار اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے حد دکھ بھرے لہجے میں کہا، ہر کسی کی کچھ ویلیوز ہوتی ہیں، کچھ پریفرنسز ہوتی ہیں، ہمیں انہیں چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تمام، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ کچھ سوچنے کے بعد اس نے کہا، وہ اس کی بات سمجھ رہی تھی۔ میں ہمیشہ صحیح کہتا ہوں۔ شانے اچکاتے ہوئے اس نے ہمیشہ کی طرح بہت اعتماد سے کہا۔ وہ مسکرائی۔ کیا میں ایلدار کو بتا دوں کہ آپ جانتے ہیں ہمارے بارے میں؟ اس کا فیصلہ تم خود کرو۔ اور یہ سن کر اس کے چہرے پر سوچ کی لکیریں واضح ہوئیں۔ اگر ایلدار کو معلوم ہوا کہ براق آبے ہمارے بارے میں جانتے ہیں تو اسے یہی لگے گا کہ میں نے انہیں بتایا، اور پھر وہ مجھ پر کبھی اعتبار نہیں کرے گا۔ اس لیے تو کیا فیصلہ کیا تم نے؟ وہ سوچ ہی رہی تھی، تبھی براق نے پوچھا۔ میں ایلدار کو نہیں بتاؤں گی۔ اس نے سر دھیرے سے نفی میں ہلا کر اپنا فیصلہ سنایا۔ تمام، جیسے تمہاری مرضی۔ اس نے بے حد خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور پھر نرمی سے اس کے کندھے تھپتھپا دیے۔ براق سے بات کر کے میرائے کے دل پر بوجھ کافی کم ہو گیا تھا۔ پہلے وہ اپنے ذہن میں چلنے والے انتشار سے اس قدر پریشان ہو گئی تھی کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کیا براق کو بتائے؟ اور پھر جب اسے معلوم ہوا کہ براق ان دونوں کے بارے میں جانتا ہے اور اسے کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا تو اس کا دل ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا۔